अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से आज हम 27वें पारे में निस्फ के बाद से अपने सबक का आगाज करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दुआइन ला युस्मअ। परवरदिगार, मैं तेरी पनाह मांगती हूँ ऐसे इल्म से जो फ़ायदा ना दे, ऐसे दिल से जिसमें खुशू ना हो, यानी तेरे सामने ना झुके। और परवरदिगार, मैं उस तबीयत से भी तेरी पनाह मांगती हूँ जो सैरी ना होती हो, और हर ऐसी दुआ से परवरदिगार तेरी पनाह में आती हूँ जो कबूल ना हो। और ऐ अल्लाह, हम आपसे ये भी दुआ करते हैं कि हमारी नेकियों को अपने लिए खालिस कर ले, हमें रिया से बचा ले, गुनाहों से बचा ले। परवरदिगार, हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह, तेरी नेमतों का शुक्र अदा करने वाले बन जाएं। ऐ अल्लाह, हमें नाशुक्री से बचा ले। परवरदिगार, हमारी नेकियों को लुटने से बचा ले। और ऐ अल्लाह, इन तमाम सुनने और सुनाने वालों की मुश्किलात को, इनके गमों को और इनकी बीमारियों को दूर फरमा दे। परवरदिगार, हमें एक दूसरे के लिए सदका जारिया बना दे। ऐ अल्लाह, तू नेकियों में बरकतें अता करता है, तो छोटी छोटी नेकियों को पहाड़ जितना बना दिया करता है। अल्लाह, हमारी इन छोटी छोटी नेकियों को भी पहाड़ जैसा कर दे। ऐ अल्लाह, क़यामत के दिन की हसरतों से बचा ले। परवरदिगार, हमें उन लोगों में शामिल कर ले जो तेरे दीन के गलबे के लिए, तेरे दीन को फैलाने के लिए मेहनतें करते हैं। अल्लाह, हमें अंसारुल्लाह बना दे, ऐसा बना दे कि तू हमारा जिक्र फ़ख्र के साथ अपने मुकर्रब फरिश्तों के सामने करे। और ऐ अल्लाह, हमारी बाकी ज़िंदगी को गुज़िश्ता ज़िंदगी से ज़्यादा खूबसूरत बना दे। और अल्लाह, जानकनी का वक्त आसान कर देना, हमसे राज़ी हो जाना। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सूरह रहमान पढ़ रहे हैं। इस सूरत के अंदर हम अल्लाह की मोहब्बतें, उसकी रहमतें, उसकी नेमतों का तज़किरा पढ़ रहे हैं। यकीनन परवरदिगार बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, और वो तो हमेशा से हमारी कोताहियों के बावजूद, हमारी नाफरमानियों के बावजूद हमें अपनी रहमतों से नवाजता रहा है। और परवरदिगार तो इस वक्त भी हम पर मेहरबान है, तभी तो हम सांस ले सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। और ये भी उसकी कितनी बड़ी रहमत है कि हम उसके कलाम को सुनने और समझने के काबिल हुए हैं। तो आइए आगाज करते हैं सूरह रहमान की आयत नंबर 25 से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस है जिन्नो इंस, तुम अपने रब के किन किन एहसानात को झुटलाओगे। तो हम इकरार करते हैं कि परवरदिगार, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते, हम तेरे किसी एहसान की नाशुक्री नहीं करते। अल्लाह, हम तस्लीम करते हैं कि तूने हमें बड़ी नेमतों से नवाजा है। हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में, अपने फरमाबरदार बंदों में शामिल कर ले। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ जो ज़मीन पर है फ़ना हो जाने वाली है। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में अपनी नेमतों का जिक्र किया, ज़मीन का तज़किरा किया, ज़मीन पर मौजूद चीज़ों का जिक्र फरमाया, फिर इंसान का इन नेमतों को इस्तेमाल करके तरक्की करते चले जाना, उसको ये मौक़े अता करना। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि इन नेमतों में से किसी को भी बका हासिल नहीं। मकसूद क्या है इसके ज़रिए से बताना कि कहीं इन नेमतों में ही ना खो जाना। ये ना समझना कि ये दुनिया और ये उसका निज़ाम और ये नेमतें और ये ज़िंदगी हमेशा बाकी रहेगी, बल्कि ये सब चीज़ें फ़ना हो जाने वाली हैं, और फ़ना भी ऐसे जैसे कभी थी ही नहीं। और हकीकत ये है कि जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, तो कुछ मुद्दत के बाद तो हमारा तज़किरा भी बाकी नहीं रहता। बक़ा और दवाम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के लिए है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान से हमें ये सबक भी मिलता है कि इस फ़ानी दुनिया की खुशियाँ भी आर्ज़ी हैं और गम भी। बस यूँ समझ लीजिए, कैसा वक्त क्यों ना हो, वो मुश्किल और सख्त और भारी क्यों ना हो या मज़े का क्यों ना हो, बिलाखिर उस वक्त को गुजर ही जाना है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि अल्लाह के अलावा जिस जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं, ख्वाह वो घर है, कारोबार है, नेमतें हैं, हत्ता कि मोहब्बत करने वाले रिश्ते हैं, सब फना हो जाएंगे। कोई सदा साथ नहीं निभाता। ये सहारे तो बसा औकात होते हुए भी साथ नहीं होते।
تو بھروسہ دنیاوی سہاروں پہ نہیں کرنا بلکہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک پائیدار چیز کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ کیا کہ فنا ہو جانے والی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ جلال کے معنی ہے عظمت و کبریائی، اور ذو الاکرام ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ عزت دینے والا وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کا یہ حق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جن دو صفات کا تذکرہ کیا ہے، ذو الجلال والاکرام، یہ بڑی بابرکت صفات ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد اللہ کو ان صفات سے پکارا کرتے تھے۔ مسلم کی 1334 1334 نمبر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ استغفار کرتے، اس کے بعد کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ تو ہی سلام ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے، تو صاحب رفعت و برکت ہے، اے جلال والے اور عزت بخشنے والے۔ پھر یہ صفات ایسی بابرکت ہیں کہ ان صفات کے ذریعے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی 1495 1495 نمبر کی حدیث ہے کہ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے دعا کی کہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ کیا معنی ہے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تیری ہی تعریف ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے انتہا احسان کرنے والا ہے، آسمان اور زمین کو بے مادہ اور بے نمونہ پیدا کرنے والا ہے، اے جلال و اکرام والے، اے زندہ، اے نگرانی کرنے والے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق اس نے اللہ سے اس کے اس عظیم نام کے واسطے سے دعا کی ہے کہ جس سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے، مانگا جائے تو دیتا ہے۔ تو یاد کر لیجئے ان الفاظ کو، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ پھر اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی نماز میں یہ دعا مانگ رہا تھا، تو نمازوں میں دعائیں مانگنا سیکھیے اور نمازوں میں دعائیں مانگنے کی عادت بنائیے۔ پھر اس آیت میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کا ذکر کیا ہے۔ رب کا چہرہ، اس کی شان کیسی ہوگی۔ مشکات المصابیح کی 91 نمبر کی حدیث ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حجاب نور ہے، اور اگر وہ اس حجاب کو اٹھا دے تو اس کے چہرے کے انوار وہاں تک اس مخلوق کو جلا دے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا چہرہ اور اس کے انوار کیسے ہوں گے۔ پروردگار ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ نسائی کی 1306 نمبر کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیدار کی دعا بھی سکھائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ پروردگار میں تیرے روئے اقدس کے دیدار کے مزے اور تیری ملاقات کے شوق کی طلبگار ہوں۔ اور اللہ کا دیدار تو جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس کے بعد اہل جنت کو جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ یہ نعمت مزہ دے گی۔ اللہ ہمیں ان اہل جنت میں سے کر دے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہم نے مشکات کی جو 91 نمبر کی حدیث پڑھی تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پروردگار خود حجاب میں ہے، اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ خود حجاب میں ہے اور اس نے اپنی مخلوق میں سے عورت کو حجاب کا حکم دیا ہے، تو کبھی بھی حجاب کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ اسے اپنے لیے آنر سمجھیں۔ آیت نمبر 28 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنو انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ تو آئیے کہتے ہیں لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، پروردگار ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ اب دیکھیے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فنا کا تذکرہ کیا تھا، تو زمین اور اس پر موجود
ہر چیز اور ہر شخص کے فنا میں یقیناً اللہ کی قدرت اور اس کا کمال تو ظاہر ہو ہی رہا ہے، مگر اس میں اس کی نعمت بھی ہے، کیونکہ مرے بغیر کوئی شخص اس کی جنت کا وارث نہیں بن سکتا، نہ ہی اس کا دیدار حاصل کر سکتا ہے۔ عربی کے ایک شعر کا ترجمہ ہے نا کہ اپنے فنا کے بغیر تیرا دیدار میسر نہیں ہوتا، تجھے خریدنے والے کو پہلے اپنا آپ بیچنا پڑتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 29، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن و نئی شان میں ہے۔ یہ آیت بھی ہر چیز کے فانی ہونے اور اللہ کے باقی ہونے کی دلیل ہے۔ کس طرح سے کہ دنیا کی ہر چیز اپنے وجود کے لیے اور اپنی بقا کے لیے اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھر اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اور ہر مخلوق اپنی ہر ضرورت کے لیے ہر لمحے اس رب کی محتاج ہے، اور ہر ایک اپنی ضرورت اسی سے مانگ رہا ہے۔ کوئی زبان قال سے مانگ رہا ہے تو کوئی زبان حال سے، ہر ایک اسی کے در کا بھکاری ہے، اور وہ کہ جس کی زندگی کا ہر لمحہ مانگنے پر موقوف ہے، وہ کیا خاک باقی رہے گا۔ پھر یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب اس سے مانگ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا مانگ رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک ہر چیز اسی سے مانگ رہا ہے، اور وہ دیتا بھی ہے اور جتاتا نہیں ہے۔ مسلم کی 6572 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، اس لیے مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہٰذا مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں ہی سب کے سب گناہ معاف کرتا ہوں، سو مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ میرے بندو تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوگے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو۔ اور اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بندو اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے سب سے فاجر آدمی کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں، تو اس سے جو میرے پاس ہے اس میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جو اس سوئی سے کم ہوگا جو سمندر میں ڈال کر نکالی جائے۔ اور راوی ابو ادریس خولانی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جایا کرتے۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہمیں ہر چیز، خواہ وہ ہدایت ہے، خواہ وہ کھانا ہے، خواہ وہ پانی ہے، خواہ وہ لباس ہے، خواہ وہ بخشش ہے، ہر چیز ہمیں اپنے رب سے مانگنی ہے، اور وہی دیتا ہے اور وہی دے سکتا ہے۔ اور پھر ہمیں یہ آیت یہ سکھاتی ہے کہ جب دے وہ رہا ہے تو شکریہ دوسروں کا کیوں ادا کرتے ہیں، اس رب کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے۔ اور پھر یہ بھی کہ جب سب اس سے مانگ رہے ہیں اور وہ دے بھی رہا ہے تو ہم کسی اور سے کیوں مانگے، اور جب وہ مانگنے سے خوش بھی ہوتا ہے تو ہم کیوں نہ اس سے مانگے، کیوں اسے مانگنے سے مایوس ہو جائیں، کیوں بد دل ہوں۔ اور جب دینا اسی نے ہے، جب مانگ اسی نے پوری کرنی ہے تو اس سے تعلق کیوں نہیں بناتے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب ہر چیز وہی دے رہا ہے اور کوئی ایک چیز بھی اگر وہ ہمارے فائدے کے لیے روک دیتا ہے تو ہم کیوں شکوے اور شکایتوں کا دفتر کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ آیت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اس سخی رب کے ماننے والے تنگ دل اور بخیل کیوں ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بھی بتا رہے کل یومن ہوا فی شأن، ہر آن وہ نئی شان میں ہے، یعنی ہر لمحے وہ ایک نئی سے نئی شان میں ہے۔ کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو اٹھا رہا ہے، کسی کو گرا رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی شفا پا رہا ہے، اور یہ سب کام اللہ ہی کر رہا ہے۔ اور ابن ماجہ کی 202 نمبر کی حدیث میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی شان سے ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی گناہ بخش رہا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت دور کر رہا ہے، اور کسی قوم کو اونچا کر رہا ہے اور کسی کو نیچا کر رہا ہے۔ واقعی پروردگار کی کائنات میں بڑا تنوع ہے، کہیں کوئی دانہ پھوٹ رہا ہے، کہیں بھوسا بن رہا ہے، کہیں کوئی خوشی ہے، کہیں غم ہے، کوئی زندگی پا رہا ہے اور کہیں موت فنا کا پیغام دے رہی ہے۔ پھر وہ ہر ایک کو ہر لمحے روزی بھی دے رہا ہے، ہر لمحے ہر ایک کی نگرانی بھی کر رہا ہے، اور ہر لمحے ہر ایک کو سن بھی رہا ہے اور اس کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے۔ وہ رب تھکتا نہیں ہے، ہر آن نئی شان میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس ہے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن اوصاف حمیدہ کو جھٹلاؤ گے۔ لا بشیء من نعمت ربنا نکذب، پروردگار ہم تیری کسی نعمت، کسی صفت حمیدہ کو نہیں جھٹلاتے۔ گونگے بہروں کی طرح قرآن نہ پڑھا کریں، اللہ کے سوالوں کا جواب دیا کریں، اس کی بشارتوں پر رب سے دعائیں مانگا کریں، اس کے ڈراووں پر ڈر جائیں اور رب سے پناہ مانگیں۔ آیت نمبر 31، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے زمین کے بوجھو، یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے ثقلان میں، عنقریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ یہاں کس کو زمین کے بوجھ کہا گیا؟ جنوں اور انسانوں کو، اور جنوں اور انسانوں میں سے وہ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہی زمین کے بوجھ ہیں۔ یہی دو مخلوقات جن اور انس صاحب اختیار بھی ہیں اور شریعت کی مکلف بھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کو مخاطب فرمایا ہے۔ اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے سَنَفْرُغُ، عنقریب ہم فارغ ہوئے جاتے ہیں، یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ ابھی اللہ تعالیٰ مصروف ہیں، جب وہ فارغ ہوں گے تو ان سے نپٹیں گے، بلکہ یہ الفاظ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے وعید ہیں، ورنہ اللہ کو دوسرے کسی کام سے روکنے والی کوئی مشغولیت نہیں۔ گویا سَنَفْرُغُ لَكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جلد ہی تمہارا حساب لیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹھہرو ابھی دیکھتی ہوں تمہیں، بالکل وہی انداز ہمیں یہاں دکھ رہا ہے۔ اور سَنَفْرُغُ لَكُمْ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اے جنوں اور اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے ایک نظام الاوقات طے کر دیا ہے۔ دنیا میں تمہارے پاس عمل کی مہلت ہے، اور یہاں ہم ہر لمحے تمہاری ضرورتیں پوری کر رہے ہو، جو مانگ رہے ہو وہ دے رہے ہیں۔ بہت جلد ہم اس مرحلے سے فارغ ہوں گے، پھر قیامت قائم ہوگی اور تمہارے محاسبے کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ گویا پہلے فنا کی بات تھی، اب اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کیے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ تو آئیے کہتے ہیں لا بشیء من نعمت ربنا نکذب، پروردگار ہم تیرے کسی احسان کو نہیں جھٹلاتے۔ گویا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے نظام کو درہم برہم کر کے قیامت برپا کرنا، جن اور انسانوں سے حساب لینا، پھر اس کے مطابق انہیں جزا و سزا دینا، یہ اللہ کی قدرت کا اور اس کے عدل کا اظہار بھی ہے، اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ آیت نمبر 33، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ یہاں جو تنفذوا کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے مفہوم میں ہے بڑی تیزی کے ساتھ نکل جانا۔ تو ذرا سوچئے، ساری زندگی رب سے بھاگتے رہے، حالانکہ پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کائنات کی وسعت، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی یہ کائنات کتنی وسیع ہے، کتنے ملینز ٹریلین ستارے اور سیارے ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں۔ انسان تو زیادہ سے زیادہ چاند تک پہنچ سکا، یا شاید کہ مریخ تک۔ اتنی بڑی اللہ کی کائنات اور سلطنت جو صرف اس پہلے آسمان کے نیچے ہے، انسان کا اس تک پہنچنا تو درکنار، وہ شمار بھی نہیں کر سکتا کہ کتنے سیارے اور ستارے اس آسمانی دنیا کے نیچے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر نہیں بھاگ سکتے۔ پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جنوں کو پہلے مخاطب کیا ہے اور انسانوں کو بعد میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جن بہرحال انسانوں سے زیادہ سرعت اور طاقت پرواز رکھتے ہیں، لہٰذا انہیں بھی اللہ نے چیلنج کیا کہ تم اللہ کی کائنات سے نکل کر دکھاؤ، بھاگ کر دکھاؤ۔ اور انسان بھاگتا کب ہے؟
جب اس کی شامت آنے لگتی ہے تو وہ فرار ہونا چاہتا ہے، چھپنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا نا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، لیکن وہ پہاڑ اسے نہ بچا سکا۔ مائیکل جیکسن کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنے ایک ایک عضو کے لیے ڈونر تیار کر رکھے تھے، لیکن جب موت آئی تو اس کی دولت اور اس کی پلاننگ اس کے ذرا کام نہ آئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن دی ہے کہ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں بھاگ سکتے سوائے اس کے کہ کسی کے پاس بڑا زور ہو، اور یہ الا بسلطان گویا ایکسیپشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا فرمائی۔ اور آپ کی معراج کا سفر بھی رب کی بادشاہت کے اندر ہی تھا، باہر نہیں تھا۔ آیت نمبر 34، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ پروردگار ہم تیری کسی قدرت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو رب کی قدرتوں کو جھٹلانا، تکذیب کرنا، اس کے بہت سے انداز ہیں۔ کچھ لوگ تو اسٹریٹ فارورڈ انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، یہ پہلے درجے کا جھٹلانا ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجے میں کتنی دنیا ایسی ہے جو اللہ کو مانتی ہے لیکن اس کے ساتھ شرک کرتی ہے، یہ بھی جھٹلانا ہے۔ پھر یہ بھی رب کو جھٹلانا ہے کہ نعمتیں تو لپک لپک کر اللہ سے لیں اور شکریہ کسی اور کا ادا کریں، یا نعمتیں تو لیں لیکن اطاعت کے وقت منہ پھیر دیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ رب نے جس کام کے لیے ان ساری نعمتوں سے نوازا ہے تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، اسے راضی کرنے کی فکر کریں، بس وہی کام نہیں ہو پا رہا، باقی سب کام چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 35، یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ شواظ اس خالص شعلے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دھواں نہ ہو، اور نحاس خالص دھوئیں کو کہتے ہیں جس میں شعلہ نہ ہو۔ اور نحاس کا ایک معنی تانبا بھی ہے، یعنی پگھلا ہوا تانبا۔ تو گویا یہ دونوں چیزیں یکے بعد دیگرے انسانوں اور جنوں پر چھوڑی جائیں گی جو وہ اللہ کی باز پرس سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا میں جب کسی مجمع کو منتشر کرنا ہوتا ہے تو پولیس ان کے اوپر آنسو گیس پھینکتی ہے، ربڑ کی گولیاں فائر کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی ایسا ہی نظام ہے، آگ کا شعلہ اور دھواں اور نحاس یعنی بلٹس کہہ لیجئے کہ بھاگنے والوں کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انس اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پروردگار ہم تیری کسی قدرت کا انکار نہیں کرتے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ گویا آج جو آسمان نیلا ہمیں نظر آتا ہے اس وقت سرخ چمڑے کی طرح لال ہو جائے گا۔ اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے وردہ، نام بھی رکھا جاتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ گلاب کا پھول۔ اور الدہان، اس کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں، ایک اس کے معنی ہے سرخ چمڑا اور دوسرا معنی تیل کا کیا جاتا ہے۔ گویا آسمان جو آج ہمیں نیلا دکھائی دیتا ہے اس وقت سرخ چمڑے کی طرح لال گلابی ہو جائے گا، اور اگر اس کے معنی تیل کے کیے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ آسمان اس وقت گرمی کی شدت سے سرخ ہوگا اور پگھل کر تیل کی طرح ہو جائے گا۔ تو آج اس نیلے آسمان پر اللہ کا شکر ادا کر لیں، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنو انس اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پروردگار ہم تیری کسی قدرت کو نہیں جھٹلاتے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے سے پہلے اس کی خبر دے دی تاکہ میں اور آپ اس کی تیاری کر لیں۔ آیت نمبر 39، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کہ انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ تو کیا یہ کنٹراڈکشن ہے؟ نہیں۔ قیامت کے طویل دن میں یہ مختلف ادوار ہوں گے۔ ایک وقت وہ ہوگا جب سب لوگ بھاگ رہے ہوں گے، اس وقت کسی سے حساب کتاب نہیں کیا جائے گا، سوال نہیں کیا جائے گا۔ وہ وقت ہوگا ہیبت کا، گرمی کا، گھبراہٹ کا۔ لوگ چاہیں گے کہ ان کا حساب کتاب ہو جائے اور معاملہ نمٹ جائے، لیکن ان سے سوال جواب نہیں کیا جائے گا۔
پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نامہ اعمال دے دیے گئے لیکن کوئی جسٹیفیکیشن نہیں مانگی جا رہی، کوئی کلیریفیکیشن نہیں لی جا رہی۔ پھر اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ کس نے کیا کیا ہے، لہٰذا اللہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور فرشتوں کو بھی معلوم تھا، انہوں نے تو خود اپنے ہاتھوں سے انسان کا ہر عمل نوٹ کیا تھا، لہٰذا وہ بھی جانتے ہیں، انہیں بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان کے اعضاء گواہی دے رہے ہیں، لہٰذا انسانوں سے خود پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسانوں کے چہرے بتا رہے ہوں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، ان سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ پروردگار ہم تیرے کسی احسان کا انکار نہیں کرتے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس آیت نے وضاحت کر دی کیوں نہیں سوال کیا جائے گا، اس لیے کہ چہرے بتا رہے ہوں گے۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، مسرور ہوں گے، اور کچھ چہروں پر ذلت چھائی دی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس دن روشن اور سفید چہروں والوں میں شامل کرنا، اللہ سیاہ چہرے والوں میں شامل نہ کرنا۔ اور یہاں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، گویا ان کی انتہائی بے بسی کی حالت، ان کی ذلت، ان کی رسوائی، اس کی کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ اور کیوں سر کے بال اور پاؤں پکڑ کر گھسیٹا جا رہا ہے؟ سر گناہوں کے پلان بناتا تھا، پاؤں چل کر جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سر اور پاؤں دونوں سے پکڑ کر گھسیٹے جانے کا حکم دے دیں گے۔ اور اس طرح تو آپ دیکھیے جیسے آپ بکرا روسٹ کرتے ہیں یا مرغ مسلم کو روسٹ کرتے ہیں تو آپ ان کی ٹانگوں کو اوپر کے دھڑ سے باندھ دیتے ہیں، یعنی اس طرح تو جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر گویا کہ دنیا میں جانوروں کی طرح زندگی گزاری تو آخرت میں جانوروں کا سا سلوک کیا جائے گا۔ اور یہاں یہ بات بھی خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے کافر کا ذکر نہیں کیا، یعرف المجرمون، مجرم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر بھی اللہ کے مجرم ہیں، مشرک بھی، اور وہ مسلمان بھی جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ جو دودھ میں پانی ملاتا ہے وہ بھی اللہ کا مجرم ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو لا الہ الا اللہ کے اقرار کے باوجود فرائض سے غافل ہے وہ بھی اللہ کا مجرم ہے۔ اللہم لا تجعلنا من المجرمین۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کیسی خوفناک قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت کے اندوہناک مناظر کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ یہ قیامت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یقیناً کوئی آپ سے کہے کہ جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں آگے کھڈا ہے، یا آگے آگ لگی ہوئی ہے، یا وہاں ڈاکوؤں کا بسیرا ہے، کیا آپ ایسے شخص کا شکریہ ادا کریں گے یا اس سے کہیں گے کہ خامخواہ ڈراتے ہی رہتے ہو؟ بلا شبہ ہم ایسے شخص کا شکریہ ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے تو فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ مجرم گرفتار ہو جائیں، خس کم جہاں پاک۔ آیت نمبر 43، هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے، یعنی جہنم میں مارے گرمی کے بار بار پیاس کی وجہ سے ان کا برا حال ہوگا، بھاگ بھاگ کر پانی کے چشموں کی طرف جائیں گے مگر وہاں کھولتا ہوا پانی ملے گا جس کے پینے سے ان کی پیاس نہیں بجھے گی، اور وہ اسی طرح جہنم اور ان چشموں کے درمیان گردش کرتے رہیں گے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اور ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا کی آگ کا اگر میکسیمم ٹیمپریچر 2000 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو اس کو 70 سے اگر ملٹی پلائی کریں تو جہنم کی آگ کا ٹیمپریچر کتنا بنتا ہے؟ 1,40,000 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور آپ سوچئے کہ دنیا کا پانی تو 100 ڈگری پر ویپوریٹ ہونے لگتا ہے، تو یہ جہنم میں کون سا پانی ہے جو 1,40,000 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی باقی ہے، ایویپوریٹ نہیں ہو رہا، کھول رہا ہے؟ یہ کوئی H2O نہیں ہے،
یہ ایسا لکوڈ ہے جو پتھروں کو پگھلا دے۔ مشکات المصابیح میں 5680 5680 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان کہ اسے پیپ پلائی جائے گی اور وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا یہ سنایا، اور پھر فرمایا کہ جب اسے اس کے قریب کیا جائے گا تو اس کا چہرہ جل جائے گا، اس کے سر کی جلد گر پڑے گی، جب وہ اسے پیے گا تو اس کی انتڑیاں کٹ جائیں گی حتیٰ کہ وہ اس کی دبر کے راستے باہر نکل آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ فرمان سنایا کہ انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی انتڑیاں کاٹ ڈالے گا، اور وہ فرماتا ہے کہ اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو تل چھٹ کی طرح ہوگا، چہروں کو بھون ڈالے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور پانی تو بہت ہی بنیادی ضرورت ہے، اور شدید گرمی میں، حبس میں سب سے زیادہ انسان کو پانی کی طلب ہوتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے اہل دوزخ اہل جنت سے سوال کریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو، لیکن وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے اس کو منکرین حق پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی یہ جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ انسان کو اس میں موت ہی آئے گی اور نہ ہی وہ جی ہی پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا سکھایا کرتے تھے۔ مسند احمد کی 18218 نمبر کی حدیث ہے، حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تم فجر کی نماز پڑھ چکو تو کسی سے بات کرنے سے قبل 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار کہہ لیا کرو۔ اگر تم اسی دوران فوت ہو گئے تو اللہ تمہارے لیے جہنم سے حفاظت کا فیصلہ لکھ دیں گے۔ اسی طرح جب مغرب کی نماز پڑھ چکو تو کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم اجرنی من النار کہہ لیا کرو۔ اگر تم اسی رات میں فوت ہو گئے تو اللہ تمہارے لیے جہنم سے حفاظت کا فیصلہ لکھ دیں گے۔ تو صبح و شام، فجر اور مغرب کے بعد اللہ سے یہ دعا ضرور مانگا کریں۔ آیت نمبر 45، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو آئیے رب سے کہتے ہیں، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، پروردگار ہم تیری کسی نعمت، کسی قدرت کو نہیں جھٹلاتے۔ آیت نمبر 46، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو 2 باغ ہیں۔ اب دیکھیے جہنم اور اہل جہنم کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ اہل جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس بات سے ڈر گیا کہ اس نے قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور وہ اس بات سے بھی ڈرتا رہا کہ اس کا پروردگار اس کی ہر چھوٹی بڑی حرکت کو دیکھ رہا ہے، تو اس ڈر کے بدلے میں اللہ اسے 2 باغ عطا فرمائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ جنت ملنی ہے اللہ کے ڈر کی بنیاد پر، اور یہی ڈر وہ چیز ہے جو انسان کو ہدایت پر قائم رکھتا ہے، صراط مستقیم پر جمائے رکھتا ہے، اسے رب کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو انسان کوئی نیکی کر نہیں سکتا اور نہ ہی کسی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے مقام ربی ہی کا لفظ استعمال کیا، گویا خوف کے ساتھ محبت کا پہلو بھی نمایاں ہے کہ وہ کسی اجنبی سے نہیں ڈر رہا، وہ کسی ظالم سے نہیں ڈر رہا، بلکہ وہ اپنے پروردگار سے ڈر رہا ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی پرورش کی اور اس کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اور یہ ڈر وہ ڈر نہیں ہے جیسے کوئی شیر سے ڈرتا ہے، بلکہ یہاں وہ ڈر مراد ہے کہ جس کے ذریعے انسان رب کی نافرمانی سے رک جائے، ڈر جائے کہ پروردگار خطا ہو گئی معاف کر دے، پروردگار غفلت ہو گئی مہلت دے دے، جتنی بھی زندگی گزر چکی، جتنی بھی خطائیں ہو چکی، اب ہی ڈر جائے، اب ہی پلٹ آئے۔ اور یقیناً انسان کو خوف دوڑاتا ہے۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ پوزیشن کے لیے بہت کم بچے ہیں جو محنت کرتے ہیں، زیادہ تر بچے فیل ہونے کے ڈر سے محنت کرتے ہیں۔ پھر یہاں مقام ربی ہی کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ وہ رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا، حساب سے ڈرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اور مقام ربی ہی کا ایک مطلب یہ کہ وہ رب کے مقام سے ڈر گیا، اس کی شان، اس کی ہیبت، اس کی قدرت، اور اس کے سامنے اپنے مقام، اپنی حیثیت، اپنی بے بسی سے ڈر گیا۔ اللہ ہمیں اپنا ڈر عطا فرما دے۔ ترمذی کی 3502 نمبر کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے،
اور راوی کہتے ہیں کہ کم ہی ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی مجلس سے اپنے صحابہ کے لیے دعا کیے بغیر اٹھے ہوں۔ اور وہ دعا کیا ہے، اس کا ایک حصہ کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک۔ پروردگار ہمارے درمیان تو اپنا اتنا خوف بانٹ دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ہمارے درمیان اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اتنا جذبہ پھیلا دے جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے۔ تو اس دعا کو بھی یاد کر لیجئے، نمازوں میں وتر میں رب سے مانگیے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک۔ اور اللہ کے ڈر سے گرنے والے آنسو بڑے پیارے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز اور پیاری نہیں۔ مشکات کی 3837 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں۔ اور وہ 2 قطرے کون سے؟ اللہ کے ڈر سے گرنے والا آنسو اور اللہ کی راہ میں بہایا جانے والا خون کا قطرہ، اور 2 نشانوں سے مقصود ایک نشان وہ جو اللہ کی راہ میں زخم یا چوٹ وغیرہ سے آئے، اور دوسرا نشان اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی کی صورت میں رونما ہونے والا۔ پھر اسی طرح المستدرک للحاکم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ڈرتا ہے وہ ساری رات سفر کرتا ہے، اور جو ساری رات سفر کرتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، خبردار، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ پھر فرمایا، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا وہ ڈر عطا فرمائے جو ہمیں اس کی نافرمانی سے روک دے۔ یہ ایسا ڈر نہ ہو جیسے شیطان نے کہا تھا کہ انی اخاف اللہ، کہ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، یہ کہنے کے باوجود اس نے رب کی نافرمانی کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ پروردگار، ہم تیرے کسی انعام کو نہیں جھٹلاتے۔ ذواتا افنان، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور، کیا خوبصورت جنت ہے۔ جنت کے اندر سبزہ ہے، بہاریں ہیں، ہرے بھرے درخت ہیں، اور درخت بھی ایسے گھنے ہیں کہ ہری بھری شاخوں کے ساتھ بھرے ہوئے۔ آئیے جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں، کہیے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، پھر کہیے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ایک بار پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ ترمذی کی 3464 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ آیت 49، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ پروردگار، ہم تیرے کسی انعام کو نہیں جھٹلاتے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں، نہیں گویا آپ دیکھیے کہ ان دونوں چشموں کا پانی ایک جگہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے بلکہ بہہ رہا ہے، رواں دواں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ پروردگار، ہم آپ کے سامنے اقرار کرتے ہیں، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ یہاں جو استبرق کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، موٹے ریشم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ایسا موٹا ریشم جس میں سونے کی تاریں ہوں۔ اور ہم جانتے ہیں نا کہ سونا ویسے بھی ایک بہت نرم دھات ہے، جو سونے کے زیورات بنائے جاتے ہیں تو اس میں اور دھاتیں مکس کی جاتی ہیں تب وہ زیور کے بننے اور پہننے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اوریجنل فارم میں جو سونا ہے تو سافٹ ہوتا ہے، تو وہ ریشم جس میں سونے کی تاریں ہوں، تو گویا اپنے رب سے ڈرنے والے یہ جنتی بے فکری کے ساتھ ایسے بستروں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے۔ استر اس کو کہتے ہیں کہ جو نچلا پارٹ ہوتا ہے، اور نچلا حصہ عموماً اوپر والے حصے کی نسبت لو کوالٹی کا ہوتا ہے۔
تو سوچئے جب استر ایسے ہوں گے تو اوپر کے حصے کی کیا شان ہوگی۔ اور یہاں وجن الجنتین دان، یعنی ان باغوں کا پھل قریب ہی ہوگا، یعنی پھل توڑنے کے لیے کہیں درخت پر چڑھنا نہیں پڑے گا، کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، بلکہ کھڑے بیٹھے لیٹے جب چاہیں گے پھل لے سکیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا۔ قاصرات کا لفظ یہاں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ آنکھوں کو شوہروں پر روک کر رکھنے والیاں، گویا غض بصر کرنے والیاں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغوں کا، چشموں کا، پھلوں کا تذکرہ، پھر بستروں کا تذکرہ، تو اس کے ساتھ اللہ نے زوج کا تذکرہ بھی کر دیا، اور زوج کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ظاہری اوصاف سے پہلے، ان کی شکل و صورت سے پہلے، ان کے حسن سے پہلے ان کے باطنی اوصاف کا ذکر کیا ہے، ان کی حیا کا ذکر کیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حیا ایک ایسا وصف ہے جو ہزاروں اوصاف پر بھاری ہے۔ کوئی عورت یا مرد کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر وہ حیا سے آ رہی ہے تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اچھا، قاصرات الطرفی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ عورتیں اپنی نگاہیں جھکا کر رکھنے والیاں ہوں گی، وہ صرف اپنے شوہروں کے لیے اپنی نگاہوں کو اٹھائیں گی۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی نگاہوں کو جھکا دیں گی، یعنی وہ اس قدر خوبصورت ہیں، اس قدر اٹریکٹیو ہیں کہ ان کے شوہروں کی نگاہیں ان کے علاوہ کسی اور پر اٹھتی ہی نہیں۔ دنیا میں کیوں کسی کی نگاہ اٹھتی ہے کہ کوئی اور عورت آپ سے زیادہ خوبصورت ہے، یا آپ سے زیادہ سمارٹ ہے، یا آپ سے زیادہ پرکشش ہے، یا آپ سے کم عمر کی ہے؟ لیکن جنت میں جنتی عورت اس قدر حسین ہے کہ وہ شوہروں کی نگاہوں کو اپنے اوپر روک لیں گی۔ اور یہاں ایک اور کوالٹی جنت کی عورت کی کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یعنی وہ عورتیں کنواری ہوں گی۔ دنیا میں اگر وہ شادی شدہ بھی رہی ہوں تب بھی جنت میں آ کر وہ نئے سرے سے کنواری ہو جائیں گی، اور جنت میں ملنے والے خاوندوں سے پہلے کسی نے انہیں چھوا تک نہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ یاقوت سرخ رنگ کے پتھر کو کہتے ہیں جو اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے کہ اس کے درمیان سوراخ میں دھاگا ڈالا جائے تو باہر سے نظر آتا ہے۔ اور مرجان مونگے یعنی چھوٹے موتی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں جنتی عورتوں کی سرخ اور سفید رنگت اور ان کی شفافیت اور ان کی دلکشی کو اللہ تعالیٰ نے یاقوت اور مرجان سے تشبیہ دی ہے۔ مسلم کی 2834 نمبر کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی 14ویں کے چاند کی طرح ہوگی، اور اس کے بعد والی جماعت آسمان کے سب سے زیادہ روشن چمکدار ستارے کی طرح ہوگی، اور ان میں سے ہر مرد کی 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے پار سے نظر آ رہا ہوگا، اور جنت میں کوئی شخص بیوی کے بغیر نہیں ہوگا۔ یعنی یہ جنت کی کوالٹی ہے کہ وہاں کوئی بن بیاہا یا بے زوج نہیں ہوگا۔ پھر بخاری کی 2796 2796 نمبر کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک شام یا ایک صبح دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور جنت میں تمہارے کسی ایک کی ایک کمان یا ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور اگر اہل جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین اور آسمان کے درمیان کا سارا حصہ روشن ہو جائے، اور یہ سارا خلا خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں جنتی عورت کی خوبصورتی بتا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حیا کا، اس کے دوپٹے کا تذکرہ۔ حجاب اور دوپٹے کے بغیر زندگی بڑی آسان اور بڑی آزادی والی محسوس ہوتی ہے۔ جنت کی زندگی سے زیادہ
آسان اور نعمتوں اور آزادی والی زندگی کون سی ہوگی، اللہ نے اس کے اندر بھی دوپٹے کا تذکرہ کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، تو کہیے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ۔ آیت نمبر 60، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہم نے جتنی آیات پڑھی، یہ اعلیٰ درجے کی جنت کا تذکرہ، ان لوگوں کا تذکرہ جنہوں نے احسان کے درجے پر انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ نیکیاں کی، اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنتیں کی، جو نیکی بھی کی اسے اس طرح سے کیا جیسے پروردگار اس کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے مسلم کی 9 نمبر کی حدیث ہے نا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا مطلب بتایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو گیا وہ لوگ کہ جو خوبصورتی کے درجے پر اس احساس کے ساتھ نیکیاں کرتے رہے کہ ان کا پروردگار انہیں دیکھ رہا ہے، تو پروردگار انہیں اس کا بدلہ بھی ایسا ہی اچھا اور خوبصورت دے گا۔ وہ شخص جس نے اپنی پوری زندگی اپنے پروردگار کو ہر وقت اپنے اوپر نگران ہونے کے یقین کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ گزاری، تو اللہ اس کا بدلہ احسان کی صورت میں دے رہے ہیں، یعنی احسان کرنے والوں کو بہترین اور اعلیٰ جنت ملے گی۔ بعض خواتین سوال کرتی ہیں نا کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی، ان کے لیے حوروں کا تذکرہ ہے، جنتی عورت کا تذکرہ ہے، تو جنتی عورت کو کیا ملے گا؟ تو بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ عورتیں عموماً حیا کی وجہ سے شادی کا تقاضا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فطری جذبے کا لحاظ کرتے ہوئے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہہ کر جواب دے دیا کہ عورتوں کی نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، یعنی انہیں بھی بہترین جوڑ عطا کیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر جن و انس اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے، تو کہیے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور تیرے ہی لیے ساری تعریفیں ہیں۔ آیت نمبر 62، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے۔ یہ من دونہما سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ، اور اس سے ایک مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذرا اس سے کم تر، یعنی پیچھے اعلیٰ درجے کی جنت کا تذکرہ تھا، سابقون اور مقربون کو ملنے والی جنت کا تذکرہ تھا، تو یہاں اس سے ذرا کم لیول کی اصحاب الیمین کو ملنے والی جنت کا ذکر ہے، جو کئی باتوں میں اس اعلیٰ جنت سے ملتی جلتی بھی ہے اور کچھ باتوں میں اس سے ذرا کم درجے کی بھی ہے۔ آیت نمبر 63، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، تو کہیے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ۔ آیت 64، مُدْہَامَّتَانِ، گھنے سرسبز و شاداب باغ، گویا لش پش گرینری اور خوبصورت باغات۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ایک بار پھر کہیے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ۔ آیت 66، فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَّتَانِ، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، پانی ہمیشہ کسی منظر کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے، وہ چشموں کی طرح زمین سے ابلتا ہوا پانی ہو، آبشاروں کی طرح ہو یا فواروں کی طرح، یہاں خوبصورت فواروں کا تذکرہ ہے کہ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، پروردگار ہم تیرے کسی انعام کو نہیں جھٹلاتے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار، کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے، گویا بہترین غذا پھل ہیں، اور پھر ان پھلوں کا تذکرہ جیسے کھجوریں اور انار، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھل جنت کے پھل ہیں اور ان کے اندر غذائیت اور فوائد دوسرے پھلوں سے کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت کے پھلوں کے طور پر کیا ہے۔ آگے ہم اور پھلوں کا تذکرہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جنتی عورت کی خوبصورتی سے پہلے اس کی
خوبصورت ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھیے دنیا میں دونوں چیزیں کم ہی اکٹھی ملتی ہیں کہ کوئی خوبصورت بھی ہو اور وہ خوبصورت بھی ہو۔ کوئی بہت خوبصورت ہے تو بڑی بد اخلاق یا پھوہڑ ہے، اور کوئی عام شکل و صورت والی ہے لیکن بہت نرم مزاج، خدمت گزار اور اطاعت شعار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں خوبصورت اور خوبصورت دونوں صفات کا مجموعہ بتا دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو کہیے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں۔ حورن کہتے ہیں گورے رنگ کی عورتیں جنہیں دیکھ کر آنکھ حیران رہ جائے۔ اور پھر یہاں اس آیت میں دیکھیے کہ حور کہہ کر ان کی خوبصورتی کا بیان ہے، ان کے حسن کا بیان ہے، اور مقصورات فی الخیام کہہ کر ان کی سیرت کی خوبصورتی کا بیان ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی خوبی گھر میں رہنے سے ہے، اور ان الفاظ میں ان عورتوں کے لیے ہر طرح کی خوشحالی اور نعمت میسر ہونے کا اشارہ بھی ہے، کیونکہ دنیا میں جو امیر کبیر یا بڑے سٹیٹس کی جو خواتین ہوتی ہیں انہیں نوکری کرنے کے لیے یا محنت کرنے کے لیے یا کمانے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑتا، حتیٰ کہ شاپنگ کے لیے بھی انہیں تھکنا نہیں پڑتا۔ بہترین چیزیں چناؤ کے لیے خود ان کے گھر میں آ جاتی ہیں۔ یہ بادشاہوں کی بیویاں بازاروں میں دھکے نہیں کھایا کرتی۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ حور و مقصورات فی الخیام۔ اور یہاں جو خیموں کا تذکرہ ہے تو جنت کے خیموں کا وصف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے بخاری کی 4879 4879 نمبر کی حدیث میں، کہ جنت میں ایک خولدار موتی کا خیمہ ہوگا جس کا عرض 60 میل ہے، اور اس کے ہر کونے میں ایک گھر والے ہیں جو دوسروں کو نہیں دیکھتے اور مومن ان پر چکر لگائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں ہم نے جنتی عورتوں کی صفات پڑھی۔ ایک طویل حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، مجمع الزوائد کی 18755 نمبر کی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں بتائیے، اور آپ نے آیت کا یہ ٹکڑا پڑھا حور عین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوری چٹی حوریں ہوں گی، بڑی بڑی آنکھوں والی۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے اس فرمان کے بارے میں مجھے بتائیے کہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نفاست اس موتی کی مانند ہوگی جو صدف میں ہوتا ہے، جسے ہاتھ نہ لگا ہو۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں بتائیے کہ ان میں خوب سیرت اور خوبصورت چہروں والی خواتین ہوں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے اخلاق بہتر ہوں گے اور چہرے خوبصورت ہوں گے۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں بتائیے کہ گویا وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اتنی باریک ہوں گی جس طرح جلد باریک ہوتی ہے جو انڈے کے اندر ہوتی ہے اور چھلکے کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں بتائیے کہ وہ محبت کرنے والی اور ایک ہی عمر کی ہوں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کا دنیا میں انتقال بڑھاپے کی حالت میں ہوا ہوگا، جبکہ وہ ایسی ہوں گی کہ ان کی آنکھوں میں میل ہوگا اور بال کھچڑی ہوں گے، یعنی دنیا میں وہ اس حال میں تھیں، اور پھر ان کے بڑھاپے کے بعد اللہ انہیں یوں بنا دے گا کہ انہیں کنواری اور دلکش دلربا بنا دے گا، اور ان سب کی عمریں ایک جتنی ہوں گی۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا دنیا کی خواتین زیادہ فضیلت رکھتی ہیں یا حور عین زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی خواتین حور عین سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، جس طرح کی فضیلت لباس کے بیرونی حصے کو اندرونی حصے پر حاصل ہوتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خواتین کی نماز، ان کا روزہ، ان کا اللہ کی عبادت کرنا، اللہ ان کے چہروں کو نور عطا کرے گا، ان کے جسموں پر ریشمی کپڑے عطا کرے گا جو مختلف رنگوں کے ہوں گے، زیور سبز رنگ کے ہوں گے، انگیٹھیاں موتیوں کی ہوں گی، کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اور وہ کہیں گی خبردار، ہم ہمیشہ رہیں گی، ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہم نعمتوں والی ہیں، ہم کبھی غمگین نہیں ہوں گی، یعنی ہم کبھی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گی، ہم مقیم رہنے والیاں ہیں،
ہم کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی، ہم راضی رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ اس شخص کے لیے مبارکباد ہے جس کے لیے ہم ہوں گی اور وہ ہمارے لیے ہوگا۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، دنیا میں کوئی عورت 2 یا 3 یا 4 شادیاں کرتی ہے، پھر وہ انتقال کر کے جنت میں چلی جاتی ہے، اور وہ افراد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں جن کے ساتھ اس عورت نے دنیا میں شادی کی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، اس عورت کو اختیار دیا جائے گا اور وہ اس شخص کو اختیار کرے گی جس نے اس کے ساتھ دنیا میں سب سے اچھا سلوک کیا ہوگا۔ وہ یہ کہے گی کہ اے میرے پروردگار، دنیا کی زندگی میں یہ شخص میرے ساتھ سب سے اچھے طریقے سے پیش آیا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، اچھا اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں لے گیا۔ یعنی اچھا اخلاق صرف دنیا ہی میں فائدہ نہیں دیتا بلکہ آخرت کی کامیابیاں اور بھلائیاں بھی اچھے اخلاق کی بدولت ملنے والی ہیں۔ تو یہ خوبصورت حدیث ہمیں جنت کی عورت کے بارے میں، اس کی خوبصورتی اور اس کی نعمتوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ آیت نمبر 73، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو کہیے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ۔ آیت 74، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان جنتیوں سے پہلے کبھی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ پروردگار، ہم تیرے کسی انعام کو نہیں جھٹلاتے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ جنتی سبز قالینوں، نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ رفرف کہتے ہیں منقش قالین جو بستر پر بچھایا جائے، اور عبقری کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو غیر معمولی ہو، نادر ہو، اور سب سے زیادہ آپ کہہ لیجیے اپنی جنس میں بہترین ہو۔ عبقری جیسے ہم اردو میں پرستان کہتے ہیں نا، ایک تصوراتی اور ایک خوبصورت سی دنیا، تو عرب میں فوق العادت خوبصورت یا باکمال چیز کے لیے عبقری کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جنتی ایسے نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام، یہ ذوالجلال والاکرام۔ اس کا ہم نے سورت کے درمیان میں بھی تذکرہ پڑھا اور اس کی فضیلت پڑھی، اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تیرے پروردگار جلیل و کریم کا نام بڑی برکت والا ہے۔ یہ ذوالجلال والاکرام اللہ کا ایسا بابرکت نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کثرت سے پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ذوالجلال والاکرام سے چمٹ جاؤ، اسے لازم پکڑ لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو لازم پکڑنے کے حکم سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنا بابرکت نام ہے اور اس کی کس قدر فضیلت ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ رحمان مکمل ہوئی، اور اب ہم سورہ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے محسوس ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہود، واقعہ، المرسلات، اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی 2860 نمبر کی حدیث ہے۔ گویا آخرت کے ذکر سے بھرپور اور آخرت کی فکر میں مبتلا کر دینے والی سورت سورہ واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ آئیے اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ بڑا پرزور آغاز ہے، تنبیہ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے یقینی نہ رکھنا، قیامت لازمی پیش آنے والا واقعہ ہے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا ایک نام واقعہ بھی ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ یعنی دنیا میں تو بہت سے لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا، آخرت کا انکار کیا، لیکن جب قیامت سامنے آ جائے گی تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم نہیں مانتے، یا یہ جادو ہے، یا ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ قیامت ہر ایک کو لازماً فیس کرنا پڑے گی۔ آیت نمبر 3، خافضۃ رافعہ، وہ تہوبالا کر دینے والی آفت ہوگی، یعنی گویا دنیا کا نظام تل پٹ ہو جائے گا،
یا یوں کہہ لیجئے کہ کسی کو جہنم کی پستیوں میں گرا دیا جائے گا اور کوئی جنت کی بلندیوں پر رکھا جائے گا۔ دنیا میں وہ لوگ کہ جو متکبر تھے، خواہ انہیں دین کے علم کا تکبر تھا یا دنیا کے علم کا یا دولت دنیا کا یا عہدے کا، اسٹیٹس کا، مال کا، خوبصورتی کا، اور اس نے اللہ سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزاری، تو وہ آخرت میں جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اس کے برعکس وہ شخص جس کا نہ کوئی بڑا اسٹیٹس تھا، نہ دولت تھی، نہ کوئی خاص خوبصورتی، معاشرے میں اس کا ایسا مقام کہ اگر وہ کسی محفل میں نہیں پہنچا تو کسی نے اس کی کمی بھی محسوس نہیں کی، لیکن دنیا میں وہ اللہ کو راضی کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے بلند درجوں پر رکھیں گے۔ پتہ چلتا ہے کہ نافرمانیاں اور گناہ انسان کو نیچے گرا دیتے ہیں، اور اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچنا اور اللہ کی فرما برداری انسان کو جنت کے درجوں پر پہنچا دیتی ہے۔ گویا ہر بندے کے ساتھ معاملہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا۔ پھر متکبروں کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے، ترمذی کی 2492 نمبر کی، کہ متکبر لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی مانند لوگوں کی صورتوں میں لایا جائے گا اور انہیں ہر جگہ ذلت ڈھانپی رہے گی۔ پھر وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے کی طرف ہنکائے جائیں گے جس کا نام بولس ہے۔ اس میں انہیں بھڑکتی ہوئی آگ ابالے گی، وہ اس میں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پیئیں گے جسے طینۃ الخبال کہتے ہیں، یعنی سڑی ہوئی بدبودار کیچڑ۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ گویا دنیا میں متکبر گھمنڈ کرنے والے لوگ قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی حقیر چیونٹیوں کی مانند اٹھائے جائیں گے۔ پھر خافضۃ الرافعہ کا ایک مفہوم یوں بھی سمجھ لیجئے کہ گویا جو بلند و بالا پہاڑ ہیں، اونچی اونچی عمارات ہیں، وہ ریزہ ریزہ کر دی جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، جبکہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی وہ اوپر کو اٹھ رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 4، اذا رجت الارض رجا، زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی۔ یعنی آج تو دنیا میں اگر کہیں کوئی زلزلہ آتا ہے نا تو وہ کسی ایک مقام پر آتا ہے، کسی ایک چھوٹی سی جگہ پر آتا ہے، لیکن قیامت کے دن پوری کی پوری زمین لرز رہی ہوگی۔ اذا رجت الارض سے بات مکمل ہو جاتی ہے، لیکن رجا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس کی شدت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ پھر آپ سوچئے کہ جب پوری کی پوری زمین لرز رہی ہوگی، ہچکولے کھا رہی ہوگی، تو زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں یا جو مخلوقات ہیں یا جو انسان ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہیں، اور وہ پہاڑ چورا چورا کر دیے جائیں گے، باریک ریزوں میں بدل جائیں گے، پاؤڈر فارم میں ہو جائیں گے۔ تو سوچئے پہاڑوں کا یہ حال ہوگا تو کوئی اور چیز کیسے سلامت رہ سکے گی۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ یہ تم لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ میں اور آپ مخاطب ہیں۔ تو سوچ لیجئے آج اگر میری آپ کی مہلت عمل ختم ہو جائے تو ہمارا شمار کس گروہ میں ہوگا؟ یعنی فار شور قیامت کے دن تمام انسانیت 3 گروہوں میں بٹ جائے گی، اور وہ 3 گروہ کون سے ہیں؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں بازو والے سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ دایاں بازو قوت کی علامت سمجھا جاتا ہے، خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا ہے، تو یہاں دائیں بازو والوں سے مراد وہ لوگ کہ جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی خوش نصیبی کا بیان اس انداز سے کر رہے ہیں کہ ما اصحاب المیمن، کہ ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ۔ یہ بائیں بازو والوں سے مراد وہ لوگ کہ جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا، جو کافر ہیں یا مشرک ہیں، منافق ہیں، یا وہ گناہ گار مسلمان کہ جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ما اصحاب المشأمہ، ان کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ۔ والسابقون السابقون، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا۔ پروردگار ہر نیکی کے معاملے میں سب سے بڑھ کر کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ کن لوگوں کا تذکرہ ہے؟ یہ ٹاپرز کا تذکرہ ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نہیں تکتے رہتے کہ کوئی کرے گا تو میں نیکی کروں گی، یہ سوچتے ہیں کہ کوئی کرے یا نہ کرے میں آگے بڑھ کے کر لوں، میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہ دوسروں کو دیکھ کر نہیں چلتے، یہ نیکیوں کو مؤخر نہیں کرتے بلکہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ اور آیت میں آپ دیکھیے 2 دفعہ السابقون کا لفظ آیا ہے۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ پہلے السابقون سے مراد عمل میں سبقت کرنے والے ہیں، اور دوسرے السابقون سے مراد درجوں میں سبقت لینے والے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان لانے میں اور اعمال صالحہ میں دوسروں سے پہل کرنے والے اور آگے بڑھنے والے ہیں، وہ جنت کے داخلے میں بھی دوسروں سے پہلے اور مراتب میں دوسروں سے بہت آگے ہوں گے۔ اور یہ السابقون السابقون کون لوگ ہیں؟ ترمذی کی 2391 2391 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ اس دن جب اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں ایک انصاف کرنے والا حکمران ہے، دوسرا وہ نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت میں پلا بڑھا، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، چوتھا وہ 2 آدمی جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی، اسی کے واسطے جمع ہوتے اور اسی کے واسطے الگ ہوتے، پانچواں وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور عذاب الہی کے خوف میں آنسو بہائے، چھٹا وہ آدمی جسے خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے لیکن وہ کہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، ساتواں وہ آدمی جس نے کوئی صدقہ کیا تو اسے چھپایا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے بڑھ کر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ پھر اسی طرح اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے سونے کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ المستدرک حاکم کی 6965 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کے لیے سونے کے ممبر ہوں گے، قیامت کے دن یہ لوگ گھبراہٹ سے بے خوف ان ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ سوچنا اور کوشش کرنا کہ وہ آج اتنا انفاق کریں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ جائیں، اور اپنے گھر کا آدھا مال لا کر پیش کر دینا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورے گھر کا مال لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صحابہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوششیں کیا کرتے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا حال تو یہ تھا۔ مسلم کی 6182 نمبر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دریافت فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا ہے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے۔ آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ بولے میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی آدمی میں یہ سب اوصاف اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہر نیکی میں پہل کرنے والے اور سب سے آگے بڑھ جانے والے تھے، اور ہم صحابہ کا یہ انداز بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر پوچھا کرتے تھے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، افضل صدقہ کون سا ہے۔ جیسے بخاری کی 7534 نمبر کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا، والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اسی طرح بخاری ہی کی 2748 نمبر کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ صدقہ تندرستی کی حالت میں کر، کہ تجھ کو اس مال کو باقی رکھنے کی خواہش بھی ہو جس سے کچھ سرمایہ جمع ہو جانے کی تمہیں امید ہو، اور اسے خرچ کرنے کی صورت میں محتاجی کا ڈر ہو، اور اس میں تاخیر نہ کر کے جب روح حلق تک پہنچ جائے تو کہنے بیٹھ جائے کہ اتنا مال فلاں کے لیے اور فلانے کو اتنا دے دینا، اب تو وہ فلانے کا ہو ہی گیا، یعنی تو دنیا سے چلا۔ گویا صحابہ اس بات کی فکر کیا کرتے تھے کہ انہیں
سب سے افضل عمل کا پتہ چلے، سب سے افضل صدقے کا پتہ چلے۔ اور ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ حفاظت کے لیے، سیفٹی کے لیے کنارے پر رہنا نقصان دہ ہے۔ آگے بڑھ کے سبقت لے جانے والے خسارے سے بچنے میں زیادہ محفوظ ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنا دے۔ اولئک المقربون، اللہ تعالیٰ فرما رہے یہی تو مقرب لوگ ہیں، فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ گویا ایمان لانے میں اور ہر نیکی کے کام میں دوسروں سے آگے بڑھ جانے والوں کا درجہ بھی دوسرے عام اہل ایمان سے بہت بڑھ کر ہے، اور اللہ کا خاص قرب انہیں ملے گا۔ ثلۃ من الاولین، اگلوں میں سے بہت ہوں گے۔ یہاں ثلۃ پر تنوین تعظیم کے لیے، یعنی ایک بہت بڑی جماعت۔ وقلیل من الاخرین، اور پچھلوں میں سے کم۔ اب یہاں اولین اور آخرین سے کیا مراد ہے؟ تو اہل علم کا ایک قول تو یہ ہے کہ اولین سے مراد پہلی امتیں ہیں اور آخرین سے مراد ہماری امت ہے، اور انہیں آخرین اس لیے کہا گیا کہ وہ تمام امتوں میں سے آخری امت ہیں۔ اور ایک اور قول بھی ہے جسے ابن کثیر نے ترجیح دی ہے کہ دونوں جگہ اولین اور آخرین سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین اور آخرین ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سابقون اس امت کے شروع کے لوگوں میں سے ایک بہت بڑی جماعت ہوں گے، اور بعد کے لوگوں میں سے کم تعداد میں ہوں گے۔ البتہ اصحاب الیمین امت کے شروع کے لوگوں میں سے بھی بہت بڑی جماعت ہوں گے، اور آخر کے حصے میں بھی بہت بڑی جماعت ہوں گے۔ اور شروع کے لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں، اور ان سے قریب کے زمانے کے لوگ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی 3651 نمبر کی حدیث ہے، کہ سب لوگوں سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے۔ وہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ اولین اور آخرین سے مراد امت محمدیہ کے خصوصاً اولین اور آخرین مراد ہیں۔ پھر ابن کثیر نے ایک اور قول بھی ذکر کیا ہے کہ ہر امت کے ابتدائی لوگوں میں سابقون کی ایک بڑی جماعت ہوئی، جبکہ بعد کے لوگوں میں وہ قلیل ہوئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں اقوال مراد ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 15، علی سرر موضونہ، مرصع تختوں پر۔ یہاں دیکھیے سابقون کی کیسے مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ یہاں سرر کا لفظ آیا ہے، یہ سریر کی جمع ہے، اور سریر کہتے ہیں تخت کو یا چارپائی کو۔ اور یہاں موزونہ یعنی مراد کیا ہے؟ سونے اور جواہر کے ساتھ بننا۔ گویا وہ ایسے تختوں پر ہوں گے جو ہیرے جواہرات اور سونے سے بنائے گئے ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ آپ سوچئے کہ کتنے ریلیکس ہیں، کیسا کمفرٹیبل ماحول ہے، کوئی کام کاج نہیں ہے، کوئی غم، کوئی فکر نہیں ہے، آرام سے ان عالی شان تختوں پر تکیوں پر ٹیک لگائے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور یہاں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا اس بات کا بھی اظہار ہے کہ ان کے دل جڑے ہوئے ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے منہ پھیر کے نہیں بیٹھیں گے، اور ایسا بھی نہیں کہ ہر کوئی اپنے اپنے موبائل پر بیزی ہو، بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے باکواب و اباریک و کأس من معین، لبریز پیالے، کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے۔ یعنی جنتیوں کی مجلس میں خدمت کے لیے ایسے لڑکے گردش کرتے رہیں گے جو کہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ خدمت کے لیے کسی بڑی عمر کے آدمی کی بجائے بچے زیادہ ایکٹیو اور موزوں ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی کام کہنے میں حجاب نہیں ہوتا۔ اور یہ ممکن ہے کہ یہ لڑکے کوئی الگ مخلوق ہو جو اللہ تعالیٰ خاص طور پر اہل جنت کی خدمت کے لیے پیدا فرمائے گا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جنتیوں کے اپنے لڑکے ہوں گے۔ سورہ طور میں آتا ہے نا کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، کہ ان پر پھریں گے ان کے لڑکے گویا وہ چھپائے ہوئے موتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکے ان کے اپنے ہی بچے ہوں گے جو دنیا میں فوت ہو گئے۔ یا یہ بھی ممکن ہے جنت میں اگر کسی کو اولاد کی خواہش ہوئی تو وہ بچے انہیں عطا کیے جائیں گے، اور یہ بچے خدمت کے لیے ان کے ارد گرد پھریں گے اور ان کے لیے راحت اور خوشی کا باعث ہوں گے۔ ابن ماجہ کی 4338 نمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب جنت میں اولاد چاہے گا تو اس کا حمل اور وضع حمل اور اس کا بڑا ہونا ایک گھڑی میں ہو جائے گا، اس کی خواہش کے مطابق۔ سبحان اللہ۔
اور پھر یہاں آپ یہ دیکھیے کہ مستقل لڑکے خدمت پر معمور ہیں، اور یہاں خدمت کے لیے لڑکیوں کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ لڑکوں کا تذکرہ ہے۔ اس سے ہمیں عورت کی تکریم کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر یہاں یہ دیکھیے کہ یہ ملازم کیسے ہیں، یہ خدمت گار کیسے ہیں کہ جو چھٹی پر نہیں جائیں گے، جنہیں بار بار بلانا نہیں پڑے گا، سمجھانا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خدمت کے لیے مستعد موجود رہیں گے۔ دنیا میں بھی اچھے نوکر کا مل جانا یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر یہاں اکواب اور اباریک کا تذکرہ ہے۔ اکواب کوب کی جمع ہے، اور کوب اس برتن کو کہتے ہیں جس کی نہ دستی ہو نہ ٹوٹی، جیسے گلاس ہوتا ہے۔ اور اباریک ابریک کی جمع ہے، اور اس کا مادہ برق سے ہے، یعنی چمک، یعنی وہ برتن جو چمکیلا بھی ہو اور اس کی ٹوٹی بھی ہو اور پکڑنے کی دستی بھی۔ تو دیکھیے وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں رب کی خاطر مجلسیں بدلیں، دوستیاں بدلیں، شوق بدلے، حلیے بدلے، اللہ نے ان کے لیے کیسے کیسے انعام رکھے ہیں۔ آیت نمبر 19، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور ہی آئے گا۔ یعنی جنت کی شراب جو ہے نہ اس میں سڑانڈ ہوگی اور نہ ہی دیوانگی۔ آیت نمبر 20، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے جسے چاہیں چن لیں۔ یعنی خدمت گاروں کا پھل لا کر پیش کرنا، یہ لطف اور یہ منظر بھی ہمیں یہاں دکھ رہا ہے، اور یہ تخیرون سے اپنے ہاتھوں سے چن کر توڑ کر کھانا، یہ سہولت بھی انہیں میسر ہے۔ اور ہمیشہ پھل چن کر کھانا اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں۔ کیا زبردست پارٹی کا منظر ہے۔ اور یہاں پرندوں کے گوشت کا تذکرہ ہے، اور پرندوں کا گوشت تمام طرح کے گوشت میں لذیذ ترین اور مہنگا ترین ہوتا ہے۔ اور دنیا میں تو پرندے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جنت کے پرندے وہ کیسے ہیں؟ ترمذی کی 2542 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے، اللہ نے ہمیں جنت کے اندر دی ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ تو واقعی نعمت میں ہیں، یعنی یہ پرندے کتنے مزے میں ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کھانے والے ان سے زیادہ نعمت میں ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا۔ آیت نمبر 22، وحور عین، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یعنی جنت میں جنتی کی بیوی کے علاوہ حور بھی ہوگی۔ اور ابن ماجہ کی 2014 نمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے خاوند کو ایذا دیتی ہے تو جنت کی حوروں میں سے اس مرد کی بیوی حور کہتی ہے کہ اللہ تجھے تباہ کرے، اس شخص کو تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ وہ مومن جنہوں نے دنیا میں نیکیوں میں سبقت کی، اپنے دامن کو گناہوں سے، برائی سے، بے حیائی کے کاموں سے بچائے رکھا، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسی خوبصورت جنتوں کا سامان ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پھر یہاں جنتی حور کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہاں چھپا کر رکھے ہوئے موتی کے اندر ایک تو یہ بات پوشیدہ ہے کہ وہ بہت قیمتی ہوں گی، بہت خوبصورت ہوں گی، اور دوسری ان کی حیا اور ان کے پردے کی صفت کا اظہار ہو رہا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ تو پتہ چلا کہ نیک عمل اللہ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک شعر ہے، مجھے آخرت میں عامر وہی عمر کام آئی، جسے کہہ رہی تھی دنیا غم عشق میں گوائی۔ آیت نمبر 25، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہیں سنیں گے۔ دنیا میں بیہودگیوں سے بچے رہے تو قیامت کے دن یہ جنت پائیں گے، اور وہاں کیوں کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ بیہودہ لوگ تو جنت میں جائیں گے ہی نہیں۔
دنیا میں آپ دیکھیے کہ بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، بہت آسائشیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی دل دکھانے والی باتیں کر دیتا ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ بھی دیکھ لیجئے کہ دنیا والے بیہودہ باتوں سے لطف اٹھاتے ہیں، لیکن جنتی ایسی باتوں سے انجوائے نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 26، اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی، یعنی کوئی آپ دیکھیے کہ اس کے اندر جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی دل دکھانے کی باتیں نہیں ہیں، کوئی لیگ پولنگ نہیں ہے۔ اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ، وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے۔ دنیا میں جو بیری کے درخت ہوتے ہیں نا، اس پہ کانٹے ہوتے ہیں، لیکن جنت کے بیری کے درختوں میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ اور یہاں بیری کے درخت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی فرمایا کہ عرب بیری سے آشنا تھے، اور ان کے ہاں یہ درخت بہت ہوتا تھا، لیکن اکثر کانٹوں والا ہوتا تھا، اور باغوں میں کاشت کیے جانے والے درختوں کے کانٹے کم اور پھل لذیذ ہوتا۔ پھر کانٹے جتنے کم ہوں پھل اتنا ہی لذیذ اور نفیس ہوتا ہے۔ تو جنت کی بیریوں میں کانٹے بالکل نہیں ہوں گے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جنت کے پھلوں کے صرف نام دنیا کے پھلوں والے ہیں، اور ان کے ذائقے، لذت اور نفاست سے دنیا کے پھلوں کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں جنت میں بیری کے درخت کا جو تذکرہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیری کا پھل یہ بھی مبارک ہے۔ اس درخت کو کاٹنے سے منع بھی کیا گیا ہے۔ اس درخت میں لوگوں کے لیے پھل بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ ابن بطال کہتے ہیں کہ وہب بن منبہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر اسے 2 پتھروں کے درمیان کوٹ لیں اور اسے پانی میں ملا دیں، پھر اس پانی پر آیت الکرسی اور تینوں قل پڑھیں اور اس میں سے 3 گھونٹ پی لیں اور باقی سے غسل کر لیں۔ یہ بیماری کو ختم کر دے گا، اور یہ اس شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو جادو کی وجہ سے حق زوجیت نہ ادا کر سکے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ بیری کے پتے نظر، جادو اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہیں، اور یہ اینٹی سیپٹک بھی ہے۔ اسی لیے میت کو جو غسل دیا جاتا ہے اس کے پانی کو بھی بیری کے پتوں میں پکایا جاتا ہے۔ آیت نمبر 29، وَطَلْحٍ مَنضُودٍ، اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں۔ یعنی جنت میں درخت ایسے ہیں جو اس قدر گھنے ہیں کہ ان کا سایہ خوب پھیلا ہوا ہے۔ بخاری میں 4881 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال چلتا رہے گا، اور چاہو تو یہ آیت پڑھ لو کہ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ۔ اب دیکھیے اس ممدود کے لفظ میں سائے کا جگہ کے لحاظ سے پھیلاؤ بھی شامل ہے اور زمانے کے اعتبار سے بھی، یعنی وہ بہت گھنا بھی ہوگا، طویل بھی ہوگا، اور مدتوں وہ سرسبز اور ہرا بھرا رہے گا۔ اسی طرح مسند احمد کی 17792 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دیہاتی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حوض کوثر اور جنت کے بارے میں سوالات پوچھنے لگا۔ پھر اس نے پوچھا کہ جنت میں میوے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور وہاں طوبہ نامی ایک درخت بھی ہوگا۔ اس نے پوچھا کہ زمین کے کس درخت کے ساتھ آپ اسے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زمین پر ایک درخت بھی ایسا نہیں جس سے اس کے ساتھ تشبیہ دی جا سکے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم شام گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے مشابہ درخت شام میں ہے جسے اخروٹ کا درخت کہتے ہیں، وہ ایک بیل پر قائم ہوتا ہے اور اوپر سے پھیلتا جاتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس کی جڑ کی موٹائی کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھریلو اونٹ کا کوئی جزع روانہ ہو تو وہ اس کی جڑ کا اس وقت تک احاطہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے چرچرانے نہ لگیں۔ یعنی گویا اس درخت کی جڑ اتنی موٹی ہے کہ ایک اونٹ چلتا چلا جائے یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے چرچرانے لگیں، تو سوچیں وہ درخت کتنا وسیع اور عریض ہوگا۔ پھر اس دیہاتی نے پوچھا کہ جنت میں انگور ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا اس کے خوشوں کی موٹائی کتنی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چتکبر کوے کی 1 مہینے کی مسلسل مسافت جس میں وہ رکے نہیں، یعنی اتنا وہ موٹا خوشہ ہوگا انگور کا۔
تو اس نے پوچھا کہ اس کے ایک دانے کی موٹائی کتنی ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والد نے کبھی اپنی بکریوں میں سے کوئی بہت بڑا مینڈھا ذبح کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس نے اس کی کھال اتار کر تمہاری والدہ کو دیا ہو اور یہ کہا ہو کہ اس کا ڈول بنا لو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ یعنی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے مینڈھے کی کھال کے ڈول کے برابر جنت کے ایک انگور کے دانے کی موٹائی کا بتایا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس طرح تو ایک دانہ ہی مجھے اور میرے تمام اہل خانہ کو سیراب کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اسی طرح بخاری کی 1052 نمبر کی حدیث ہے، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے کہ سورج گرہن کی نماز کے دوران میں آپ اپنی جگہ سے کچھ آگے بڑھے ہیں اور پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی اور اس کا ایک خوشہ توڑنا چاہا، اور اگر میں اسے توڑ سکتا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے۔ سبحان اللہ، یہ جنت اور اس کے میوے اور اس کے درخت ہیں۔ وَمَاءٍ مَّسْکوب، اور ہر دم رواں پانی۔ یہاں ماء مسکوب سے مراد آبشاروں سے گرنے اور مسلسل بہنے والا پانی ہے۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اور کبھی نہ ختم ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھل۔ اس میں پھلوں کی قسموں کا بہت زیادہ ہونا بھی شامل ہے اور مقدار میں بہت زیادہ ہونا بھی، اور اس کثرت کا مقصد دائیں بازو والوں کی ضیافت اور ان کی عزت افزائی ہے۔ آگے ان کی مرضی، جتنا چاہیں جب چاہیں کھائیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جنت کے پھلوں کی یہ خاص صفت کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، دنیا میں تو ہر پھل کا ایک موسم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی پھل کسی ایک علاقے میں ملتا ہے دوسرے میں نہیں ملتا، لیکن جنت کے پھل ایسے نہیں کہ کسی موسم یا کسی جگہ میں نہ ملے، بلکہ وہ ہر جگہ اور ہر وقت تیار ملیں گے۔ پھر دنیا کے پھلوں کو حاصل کرنے میں کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، مثلاً یہ کہ وہ کسی اور کی ملکیت ہے، یا اس کو خریدنے کے لیے قیمت موجود نہیں، یا اپنے ہیں بھی تو ابھی تیار نہیں، یا درختوں سے اتارنا مشکل ہے، جبکہ جنت کے پھلوں کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس کے پھل ہر وقت تیار اور ہر وقت کھانے والوں کی دسترس میں ہیں۔ پھر دنیا کی طرح یہ معاملہ بھی نہیں کہ شوگر بڑھ جائے گی، پیٹ خراب ہو جائے گا، بدہضمی ہو جائے گی، یا کوئی کیا کہے گا کہ اتنا کھاتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ دنیا کے درختوں سے تو پھل اتار لیے جائیں وہ درخت خالی ہو جاتے ہیں، لیکن جنت کے درختوں سے پھل ختم نہیں ہوں گے۔ وہ فروش مرفوعہ، اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء، ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی مومن عورتیں بوڑھی ہوں یا خوبصورت نہ بھی ہوں، بیمار ہو چکی ہوں یا موٹی ہو چکی ہوں، اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں نئے سرے سے جوان، کنواری، خوبصورت، سمارٹ، بہترین اور صاف والی بنا دے گا، ان اوصاف جن کا ان آیات میں تذکرہ ہے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اور انہیں باکرہ بنا دیں گے، یعنی دنیا میں شوہر والی مومن عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ باکرہ بنا دے گا، اور اس کے علاوہ دنیا کی عورتیں ہوں یا جنتیوں کے لیے پیدا کی گئی نئی عورتیں، سب ہمیشہ باکرہ رہیں گی۔ ان کے شوہر جب بھی ان سے ملاپ کریں گے انہیں باکرہ پائیں گے، عرباً اترابا، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن۔ یہ عرباً کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہ ایک اچھی عورت کی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، حسن ہنسانے والی، خوش مزاج، مزاج شناس، میٹھی میٹھی باتوں سے، ناز و انداز سے شوہر کا دل لبھانے والی، اس کی محبت حاصل کرنے والی، اور شوہر کی محبوب عورت۔ پھر اترابا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ تربن کی جمع ہے۔ تراب آپ کو معلوم ہے مٹی کو کہتے ہیں، یعنی اترابا سے مراد وہ ہم عمر جو مل کر مٹی میں کھیلتے رہے ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں میاں اور بیوی ہم عمر ہوں گے، اور ہم عمری میں جو انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے، ظاہر ہے وہ اس کے علاوہ میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس اترابہ میں ہم مزاج ہونے کا مفہوم بھی آتا ہے۔ ترمذی کی 2545 نمبر کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کی عمر بتائی ہے کہ وہ 30 یا 33 برس کے ہوں گے،
آیت نمبر 38 لِأَصْحَابِ الْيَمِین، یہ سب کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِین، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِین، اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَال، اور بائیں بازو والے اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا کہنا۔ فِی سَمُومٍ وَحَمِیم، اہل جنت کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کا بائیں بازو والوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان جنت کے انعامات کے بعد اللہ نے یہاں جہنم کی سزاؤں کا تذکرہ کہ بائیں بازو والے کہاں ہوں گے۔ فی سموم و حمیم، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں۔ السموم زہریلی لو کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ مسام سے بھی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زہریلی لو جسم کے ہر مسام میں داخل ہوگی۔ یہ جہنم ہے، یہ اللہ کا ٹارچر سیل ہے۔ دنیا کے بدنام زمانہ ٹارچر سیل کی سزاؤں کا ہم سنتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے، تو سوچی اللہ کا ٹارچر سیل کیسا ہوگا۔ وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ یحموم اس سیاہ دھوئیں کو کہتے ہیں جس میں سیاہی بھی ہو اور گرمی بھی، یعنی جہنمیوں کو کہیں سایہ نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو سخت سیاہ اور گرم دھوئیں کا، جس میں نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی کوئی راحت۔ تصور کیجئے پریشر کوکر کا، اوون کا یا تندور کا تصور کیجئے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ جب انسان کو گرمی لگتی ہے نا تو اس کو ٹھنڈا پانی چاہیے ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا مانگتا ہے، اس کو سایہ چاہیے ہوتا ہے۔ جہنم کی شدید گرمی میں یہ چیزیں مفقود ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی 1417 نمبر کی حدیث ہے کہ جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، یعنی صدقہ کر کے آگ سے بچنے کی کوشش کرو، اور وہ معمولی نوعیت کا کیوں نہ ہو۔ آیت 45 انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یہاں پر کہ انہم کانوا قبل ذالک مجرمین یا کافرین یا مشرکین، بلکہ کیا کہا؟ مترفین، یعنی یہ دن رات اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے تھے، لیکن ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے جا رہے تھے۔ اور یہ جو لوگ دنیا میں خوشحال تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید اللہ ہم سے راضی ہے، ہرگز نہیں، یہ دنیا کی مال و دولت اللہ کی رضا کی علامت تھوڑی ہی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ خوشحالی نے الٹا اثر کیا، پروردگار کا شکر گزار اور فرما بردار ہونے کی بجائے نافرمان بن بیٹھے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کیا نعمتوں میں ہونا بری بات ہے، خوشحالی کا ہونا بری بات ہے؟ ہرگز نہیں۔ بری بات یہ ہے کہ انسان نعمتوں میں ہو اور نعمتیں دینے والے کو بھول جائے۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خوشحالی اور نعمتوں کی فراوانی بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایسے میں انسان دنیا ہی کو جنت سمجھ بیٹھتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، جبکہ جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی ساری خوشحالی کو بھلا دے گا۔ مسلم کی 7088 نمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں کے مالک جہنم کے ایک مستحق کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں ایک ڈبکی دی جائے گی۔ پھر کہا جائے گا آدم کے بیٹے کیا تم نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی؟ کیا تمہیں کبھی کوئی نعمت چھو کر گزری؟ تو وہ کہے گا اے پروردگار اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ اذیتیں سہنے والے جنت کے مستحق کو لایا جائے گا اور اسے جنت کی کسی نہر میں ایک غوطہ لگوایا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا آدم کے بیٹے کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ کیا کوئی تنگی تمہیں چھو کر گزری؟ تو وہ کہے گا نہیں، اللہ کی قسم ہے پروردگار مجھے کبھی کوئی اذیت نہیں اٹھانی پڑی اور میں نے کبھی کوئی سختی نہیں دیکھی۔ تو یہ حیثیت ہے دنیا کی نعمتوں کی اور خوشحالیوں کی جہنم کے مقابلے میں، اور دنیا کی تکلیفوں کی جنت کی راحتوں کے مقابلے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس دعا کی تعلیم ایسے دیتے جیسے انہیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا سکھایا کرتے تھے کہ کہو اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ کہ پروردگار ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور قبر کے عذاب سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں اور مسیح دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔
اس حدیث کے راویوں میں طاؤس بھی ہیں، اور طاؤس اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کیا تم نے اپنی نماز میں یہ دعا مانگی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ اس پر طاؤس نے کہا دوبارہ نماز پڑھو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تاکید سے یہ دعا سکھاتے ہیں اور نمازوں میں اس دعا کے پڑھنے کی تاکید فرماتے ہیں، تو تابعی جب اپنے بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے نماز میں یہ دعا پڑھی کہ نہیں، اور جب وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں پڑھی، تو وہ کہتے ہیں کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ تو نمازوں میں اس دعا کو شامل کیجیے التحیات کے بعد کہ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یہ مسلم کی 1333 نمبر کی حدیث ہے۔ تو یہاں مترفین کا اللہ تعالیٰ نے خوشحال لوگوں کا انجام بتایا، جو خوشحالی میں اللہ کو بھول گئے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اسی طرح مسلم کی 7438 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب بندے سے ملاقات کرے گا اور کہے گا فلاں کیا میں نے تمہیں عزت نہیں دی تھی، تمہیں سردار نہیں بنایا تھا، تمہاری شادی نہیں کرائی تھی، گھوڑے اور اونٹ تمہارے اختیار میں نہیں دیے تھے، اور تمہیں ایسا نہیں بنا چھوڑا تھا کہ تم سرداری کرتے تھے، لوگوں کی آمدنی میں سے چوتھائی حصہ لیتے تھے؟ وہ جواب میں کہے گا کیوں نہیں، بالکل ایسا ہی تھا۔ تو وہ فرمائے گا کیا تم سمجھتے تھے کہ تم مجھ سے ملو گے؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو وہ فرمائے گا آج میں اسی طرح تمہیں بھول جاؤں گا جس طرح تم مجھے بھول گئے۔ تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، وسائل دیے ہیں، آسانیاں اور سہولتیں دی ہیں، ان وسائل سے تو ہم اللہ کے دین کی خدمت کرنے، عبادت کرنے کے لیے دین کے ابلاغ میں اور زیادہ سہولتیں پا سکتے ہیں، آسانیوں کے ساتھ دین کا کام کر سکتے ہیں، وسائل ہیں، خدمت گار ہیں، ہمارے پاس کتنا وقت بچ جاتا ہے کہ ہم دین کا علم سیکھیں، دین کو پھیلائیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں اور خوب خوب نیکیاں کمائیں، رب کا قرب پائیں۔ لیکن اس کے برخلاف رب کی دی ہوئی نعمتوں کو پا کر رب کا ناشکرہ بن جانا، رب کو بھول جانا، تو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو بھول جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ گناہ عظیم پر اصرار کیا کرتے تھے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ وہ گناہ کبیرہ کر بیٹھتے تھے بلکہ گناہ کبیرہ پر مصر تھے، اور یہاں خصوصاً حنث العظیم سے مراد شرک ہے۔ آئیے اللہ کے سامنے اظہار اور اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اے اللہ آپ ہی میرے پروردگار ہیں اور میں آپ کے ساتھ کسی کو ذرا سا بھی ساجی نہیں بناتی۔ آیت 47 وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اب آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے؟ قل ان الاولین والآخرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے یقیناً اگلے اور پچھلے سب لوگ لمجموعون، ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں، الی میقات یوم معلوم، ایک ایسے دن جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ یہاں ہمیں قیامت کا ایک اور نام معلوم ہوا، یوم معلوم۔ آیت 51 ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہوں اور جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو۔ یعنی جہنم میں ضیافت کس چیز سے ہو رہی ہے، کھانے کو کیا دیا جا رہا ہے؟ زقوم۔ اور زقوم کیسی غذا ہے؟ ترمذی کی 2585 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا کی زمین میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کی معیشت بگڑ جائے، بھلا اس آدمی کا کیا ہوگا کہ جس کی غذا ہی زقوم ہو۔ استغفر اللہ، یہ بھی سوچئے یہ زقوم کا درخت یہ کیسا درخت ہے جو جہنم کی آگ میں سروائیو کر رہا ہے۔ سوچئے پھر اس کا زہر اور اس کی کڑواہٹ کیسی شدید ہوگی۔ آیت 53 فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اسی سے تم پیٹ بھرو گے۔ انسان کس وقت پیٹ بھرتا ہے؟ جب کھانا بہت لذیذ ہو یا شدید بھوک لگی ہو۔ اب جہنم میں لذیذ کھانے کا تو تصور ہی نہیں، ہاں یہ ہے کہ بھوک بہت سخت لگی ہوگی۔ اب اس سخت بھوک میں وہ کانٹے دار، بدبودار، زہریلا تھوہر کھانے کو تیار ہوں گے، اور جب یہ کھائیں گے
اور کھانے کے بعد پانی طلب کریں گے تو فشاربون علیہ من الحمیم، اوپر سے کھولتا ہوا پانی انہیں دیا جائے گا۔ یہاں یہ بھی آپ دیکھیے کہ اگر کوئی ہم دنیا میں خراب کھانا کھا لیں تو پیٹ میں کیسا درد اٹھتا ہے، یہ زقوم سے پیٹ کا حال کیا ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ میں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا جو زقوم کی غذا کھانے والے اور کھولتا ہوا پانی پینے والے ہیں۔ فشاربون شرب الہیم، تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہاں ہیم سے مراد وہ اونٹ جسے ایسی بیماری ہو کہ جس سے وہ اونٹ پانی پیتا جائے مگر اس کی پیاس نہ بجھے، یہاں تک کہ پانی پی پی کر وہ موت کے قریب ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ جہنم کی شدید گرمی، شدید آگ، اس میں کانٹے دار زہریلا کھانا اور اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی، یہ ضیافت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رب کو جھٹلایا، اس کے حکموں کو جھٹلایا، اس کے نبی کو جھٹلایا، اس کی باتوں کو اہمیت نہ دی۔ جہنم ان کا مقدر ہوگی۔ اور جہنم کیسی جہنم ہے؟ مجمع الزوائد کی 18603 نمبر کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسجد میں 1,00,000 یا اس سے زیادہ افراد موجود ہوں اور پھر اہل جہنم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص وہاں سانس لے تو ان سب کو جلا دے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ نزل ابتدائی مہمان نوازی کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تو اصل میں تو آپ کھانا یا لوازمات اسے بعد میں پیش کرتے ہیں، ابتدائی طور پر آپ اسے کوئی مشروب پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ تو سٹارٹر ہیں، تو سوچو کہ پھر آگے کیا ہوگا۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے۔ افرأیتم ما تمنون، کبھی تم نے غور بھی کیا کہ یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ جیتا جاگتا صلاحیتوں والا خوبصورت انسان بنا دیتے ہیں۔ ایک پانی کا قطرہ ہی ہے، ہم قطرہ چھوڑ پورا گلاس پانی کا لے لیں اور اس سے بچہ کیا ایک مصنوعی گڑیا ہی بنا کے دکھا دے، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ رب کی قدرت ہے جو ایک نطفے سے انسان بناتی ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک نطفے کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ 250 ملین سپرم نکلتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک بچہ بنانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک اللہ تعالیٰ انتخاب کر کے اسے عورت کے بیضے کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس سے بچہ وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور تو کرو، افرأیتم، دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح کہ اللہ نے اسے کس طرح سے تخلیق کیا۔ مرد ایک عورت میں نطفہ تو ڈال سکتا ہے لیکن اس سے بچہ بنا لینا یہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت اور اس کا کمال ہے۔ جو رب ایک نطفے سے ہر روز لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں انسان اور دوسرے جاندار پیدا کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کے بے جان ذرات کو دوبارہ زندگی بخش دے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ پہلے پیدائش کا تذکرہ اور یہاں موت کا تذکرہ کہ تمہاری پیدائش کی طرح تمہاری موت بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کس نے کتنا جینا ہے اور کب کس نے مرنا ہے، کسے پیدا ہوتے ہی مر جانا ہے اور کسے کس عمر تک پہنچ کر مرنا ہے۔ اور یہ وقت جو اللہ نے مقدر کیا ہے موت کا، اس سے پہلے نہ دنیا کی کوئی طاقت اسے مار سکتی ہے اور نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت اسے ایک لمحے کے لیے مزید زندہ رکھ سکتی ہے۔ مرنے والے بڑے بڑے اسپتالوں میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کی آنکھوں کے سامنے مر جاتے ہیں، بلکہ خود ڈاکٹر بھی اپنے وقت پر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ نہ کوئی موت کے وقت کو جان پایا ہے، نہ آتی ہوئی موت کو کوئی روک سکا ہے۔ کس قدر بے بسی ہے کہ نہ ہم اپنی زندگی کے مالک ہیں اور نہ ہی موت کے۔ پھر یہاں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ موت ایسی چیز ہے جو اللہ نے تمہارے درمیان رکھ دی ہے، سب میں تقسیم ہوگی مگر ایک وقت میں نہیں بلکہ باری باری ہر ایک پر آئے گی۔ جیسے کوئی مال لوگوں میں تقسیم ہونا ہو اور انہیں اس کے لیے بلایا جائے
اور وہ سب اس کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ان کے نام کی آواز آئے اور انہیں ان کا حصہ ملے، مگر کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کی باری کب آئے گی۔ اسی طرح موت بھی اپنی باری میں آ جائے گی۔ الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ دنیا میں بھی جو شکل مجھے اور آپ کو ملی ہے اس پر ہمارا اختیار نہیں تھا، اللہ نے جیسا چاہا بنایا۔ اور فیما لا تعلمون سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ کب تمہیں دوبارہ پیدا کر دے تم نہیں جانتے، وہ وقت تمہارے علم میں نہیں۔ پھر اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے اس نے پیدا کیا وہ اس سے مختلف طریقے سے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی دنیا میں تو تم دیکھتے ہو کہ اللہ نطفے سے انسان بناتا ہے، اور باوجود اس کے کہ یہ رب کی قدرت اور اس کا کمال ہے، چونکہ تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اس لیے تمہیں یہ بات عجیب نہیں لگتی۔ تو جو رب نطفے سے انسان کو بنا سکتا ہے، وہ اس مٹی میں رل مل جانے کے بعد ان بے جان ذرات سے پھر سے دوبارہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اس پر قادر ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ یعنی پیچھے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نطفہ تم ڈالتے ہو، بچہ ہم بناتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بیج تم ڈالتے ہو، کھیتیاں ہم اگاتے ہیں۔ گویا انسان کا کام محض کوشش کرنا ہے، اس کوشش کو نتیجہ خیز بنانا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بل نحن محرومون، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ یعنی پچھلی آیت میں چٹی کا ذکر ہے، یعنی تاوان تو ہوا، نقصان تو ہوا، مگر چلے کچھ تو بچا۔ لیکن اگلی ہی آیت بتا رہی ہے کہ بل نحن محرومون، محروم وہ جس کے پاس کچھ بھی نہ بچے، جو تہی دامن رہ جائے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ یہاں بادل کے لیے مزن کا لفظ استعمال ہوا ہے، پانی سے بھرے ہوئے سفید بادلوں کو مزن کہتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے یہ بھی اللہ ہی کی قدرت ہے، وہی بادلوں سے بارش برساتا ہے اور انسان کی زندگی کا سامان کرتا ہے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر ادا نہیں کرتے؟ آپ دیکھیے سمندر کا پانی کس قدر نمکین اور کھاری ہے، اور یہی پانی آبی بخارات بن کر اوپر اٹھتا ہے، پھر کیسے اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے سے پیوریفائی کر کے زمین پر اتارتے ہیں۔ اگر وہ انہی اجزاء کے ساتھ نیچے اترتا تو زمین پر کچھ بھی نہ اگ سکتا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے بارش کی صورت میں کتنا بابرکت میٹھا پانی نازل کیا، اور نعمتیں تو چھوڑیے، یہاں اللہ نے صرف پانی کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کہاں کہاں ہم اسے استعمال کرتے ہیں، اس کے بغیر ہم اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں استعمال کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہے ہیں کہ کیوں اس کا شکر نہیں ادا کرتے۔ افرأیتم النار التی تورون، پھر کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے، اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اگر آگ نہ ہوتی تو انسان کی زندگی جانور کی زندگی سے مختلف نہیں ہو سکتی تھی۔ جانور کچا گوشت کھا جاتا ہے، کچی سبزیاں کھاتا ہے، آگ ہی کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی کہ وہ چیزوں کو اور گوشت کو پکا کر اور گلا کر کھائے اور اس سے انواع اقسام کے کھانے تیار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر وہ ذرائع پیدا نہ کرتا جس سے آگ جلائی جا سکے تو انسان یہ ذائقے، یہ لذتیں حاصل نہ کر پاتا۔ گویا صرف ایک آگ پر ہی ہم غور کر لینا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو اسے احساس ہو کہ اس کے رب کے اس پر بڑے احسانات ہیں۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا۔ یعنی آگ کو ہم نے نصیحت کا ذریعہ بنا دیا، یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیا۔ کس بات کی یاد دہانی؟ اس بات کی نصیحت
آگ دیکھے نا تو جہنم کی آگ کو یاد کر لیں، آگ دیکھے نا تو رب کی نعمتوں کو یاد کر لیں، رب کے احسان کو یاد کر لیں۔ رب اگر آگ کو ٹھنڈا کر دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھی تو پروردگار نے ٹھنڈا کیا تھا نا۔ شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا ہے، اس سے ہم سردیوں میں حرارت لیتے ہیں اور مختلف قسم کے لذیذ کھانے بھی۔ فسبح بسم ربک العظیم، بس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے۔ ابو داؤد کی 871 نمبر کی حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے، اور کسی بھی رحمت کی آیت کے پاس سے گزرتے تو اس پر ٹھہر جاتے اور اللہ سے سوال کرتے، اور کسی بھی عذاب کی آیت کے پاس سے گزرتے تو اس پر ٹھہر جاتے اور اللہ سے پناہ مانگتے۔ تو یہاں پر ہمیں تسبیح کا تذکرہ ملتا ہے۔ تسبیح دراصل شرک کی نفی کا اظہار ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی 2930 نمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کلام جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اللہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ پھر سلسلۃ الصحیحہ ہی کی 3130 نمبر کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا میں تمہیں وصیت بتاتا ہوں، میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ اب وہ 2 باتیں کیا ہیں جن کا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حکم دیا؟ فرماتے ہیں میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 زمین اور 7 آسمان ایک مضبوط کڑا بن جائیں، مضبوط دائرہ بن جائیں، تو لا الہ الا اللہ انہیں توڑ دے گا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی دعا ہے اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں، اور یہ تو وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے انسانوں کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ بخاری کی 6405 نمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو خدا کرے کہ کوئی دن نہ گزرے کہ جس میں ہم نے کم از کم 100 مرتبہ اس کلمے کو نہ کہا ہو، تاکہ ہمارے سارے ہی گناہ معاف ہو جائیں۔ اسی طرح مجمع الزوائد کی 16848 نمبر کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے بچاؤ کی تیاری کر لو۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا دشمن آ گیا؟ آپ نے فرمایا تم جہنم سے بچاؤ کی تیاری کر لو، تم لوگ سبحان اللہ اور الحمدللہ، اللہ الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، کیونکہ یہ کلمات جب قیامت کے دن آئیں گے تو یہ آگے آگے ہوں گے، نجات دلانے والے ہوں گے، الگ کرنے والے ہوں گے، اور یہی باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے اس وقت کو جو ہم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے لگایا ہے، اللہ اسے ہماری ہدایت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے ہر دکھ اور غم اور بیماری کا مداوع اس کے ذریعے سے کر دے۔ ربنا تقبل منا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔